JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम बात करेंगे चीनी मुलाजमीन के बारे में जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जिनकी सिक्योरिटी को ताज़ा बढ़ाया गया है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि इस साल 2 हमले हुए हैं चीनियों पर, एक मार्च में और एक अक्टूबर में, और जिसमें कोई 7 चीनी मुलाजमीन हलाक हुए। उसके अलावा कई चीनियों को ज़ख्मी भी किया गया। ये मामला अब चीनी अथॉरिटीज़ की नोटिस में आया है और उन्होंने कहा है कि अब इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि चीन के कई मंसूबे इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं और ज़ाहिर है दोनों पाकिस्तान और चीन को इस बात की फ़िक्र है कि इन मंसूबों पर कितना मनफी असर पड़ सकता है। इस वक्त हमें जुनैद नकी ने ज्वाइन किया है। ये कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सदर हैं और उनके साथ हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आजिज़ जमाली। आजिज़, आपकी इल्म में है कि जो हमला हुआ था कराची एयरपोर्ट के बाहर, जिसमें चंद चीनी हलाक, कई ज़ख्मी हुए। ताज़ा जो इतलात हैं वो ये कि इस सिलसिले में कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। इसके हवाले से बताइए और क्या पता चला है कि गिरफ़्तार शुदगान की क्या लिंक्स मालूम हुई हैं? जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कराची एयरपोर्ट पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें चीनी इंजीनियर हलाक हुए, उस बाद यहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं सिक्योरिटी के हवाले से। एक तो वज़ीर आला हाउस में मीटिंग हुई है जिसमें खुसूसी तौर पे चाइनीज़ के हवाले से अहम बातें हुई थी। दूसरा एक इजलास वज़ारत दाखिला में जो सिक्योरिटी टास्क फोर्स है उसका हुआ था। वो मीटिंग हुई इसलिए थी कि चाइनीज के सिक्योरिटी को किस तरह मजबूत किया जाए। तो चूंकि एयरपोर्ट वाक़े के बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनका यहाँ इतना इशारा तो दिया गया कि गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको बाकायदा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अलबत्ता जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2 तरह की हैं। कुछ लोगों को सिक्योरिटी इदारों ने उठाया है, वो मिसिंग पर्सन है। अभी भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, खासतौर पे लियारी से बलोच नौजवानों को लापता किया गया है, जिनके लिए चंद रोज कबल यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा भी हुआ था। लेकिन आया वो जो उठाए गए लोग उसी कंटेस्ट में हैं या किसी और कंटेस्ट में, उसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन गिरफ्तारियां जो हुई हैं उनको भी सरकारी तौर पे यहाँ पे जाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता सिक्योरिटी हुकाम ने कहा है कि इस तनाजुर में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। चूंकि इस वाकया जो हुआ था जिसका बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया था कि उन्होंने ये वाकया किया है, तो यकीनन जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उसी तनाजुर में हुई हैं, बलोचों की ही हुई हैं। और लेकिन उनके बारे में ना तो वफाकी सतह पे न यहाँ पर सूबाई सतह पे हुकूमत ने बाकायदा कोई ऐलान किया है या बाकायदा कोई नाम डिस्क्लोज किया है। लेकिन ये ऑथेंटिक बात है कि इस पस मंजर में गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं। आजिज़ जमाली, हम आपकी तरफ लौटते हैं, लेकिन इस वक्त हम जुनैद नकी की तरफ जाते हैं जो काटी के सदर हैं, जिसमें कई ट्रेड और इंडस्ट्री जो हैं उनकी मुलाजमीन जो हैं वो शामिल हैं। तो जुनैद नकी, आप बताएं कि ग़ालिबन अब सरकार ने कह दिया है कि निजी इदारों को भी ख़याल करना होगा जब चीनी उनकी इदारों में काम करते हों, और उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास जो हैं इक़दामात निजी इदारों को उठाने पड़ेंगे। आप ज़रा सा बता सकते हैं कि कौन कौन से इक़दामात उठाए गए हैं अब चीनियों के लिए, जब ख़ास तौर पे वो सीपेक के किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नफीसा हुद भाई साहिबा, आपको जो आपका प्लेटफॉर्म है jbconnects.pk, उसका शुक्रिया अदा करूंगा काटी के प्लेटफॉर्म की तरफ से, और एजाज साहब को भी नेक ख्वाहिशात और सलाम। मैं मुख्तसर सा पहले थोड़ा सा तारुफ देना चाहूँगा सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है
وہ از دا لارجسٹ انڈسٹریل ایریا آف پاکستان، اور اس کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے اندر 3 آئل ریفائنریز ہیں جو تقریباً 70% سے زیادہ کی جو پاکستان کی آئل کی فیول کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ انڈسٹری جو لیدر سیکٹر ہے انڈسٹری میں، وہ پورا ایک لیدر سیکٹر کورنگی میں موجود ہے، آرگنائزڈ لیدر سیکٹر پاکستان میں جہاں بھی آپ بات کریں گے تو کورنگی کا نام آئے گا۔ بہت بڑا ٹیکسٹائل سیکٹر جس میں جینز مینوفیکچرنگ، پاکستان کی ٹوٹل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ 16 بلین کی ہے تقریباً، جس میں سے 2 بلین US ڈالر جو ہے وہ کورنگی کنٹریبیوٹ کرتا ہے تھرو جینز ایکسپورٹ۔ یہاں پہ فوڈ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جس میں انگلش بسکٹ، شان، مہران، ٹپال، ہلال، اس طرح کے بہت آرگنائزڈ فوڈ سیکٹر یہاں موجود ہے۔ اسی طرح فارماسیوٹیکلس کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہے۔ کاٹیج انڈسٹری اگر آپ دیکھیں جو آرگنائز انڈسٹریل ایریا ہے کورنگی کا، اس کے ساتھ ساتھ مہران ٹاؤن، اللہ والا ٹاؤن، لکھنؤ سوسائٹی، PNT، زمان ٹاؤن، بہت بڑی ایک جو ہے وہ لانڈی تک دونوں اطراف آبادی ہے، جس میں کاٹیج انڈسٹری خاصی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو آل ٹوگیدر یہ تقریباً 12,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ ہمارے پاس ایک KCIP کورنگی کریک انڈسٹریل پارک، ایک ماڈل انڈسٹریل پارک ہے، جو اگر آپ جس نے وٹنس کیا ہے، جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں، ونس یو انٹر یو تھنک مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر آ گئے۔ بہت آرگنائزڈ ونگ ہے وہ ہمارا۔ تو یہ ایک کورنگی کا چھوٹا سا تعارف ہے۔ اس میں جو بات آپ نے کہی ہے کہ حکومت نے جو نجی ادارے ہیں ان سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر اقدامات کریں، تو ڈیفینیٹلی، اور سی پیک کی بھی ساتھ میں آپ نے ذکر کیا کہ سی پیک کا جو CPEC 2 ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے، جس میں 52 بلین US ڈالر کی کوئی انویسٹمنٹ اب جو ہے وہ SIFC نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جی ایک ہمارا یہ نیا فیز اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی چین کے ساتھ ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے دوبارہ سے، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے، اور ہم نے ابھی وٹنس کی ایک بہت بڑی کانفرنس جو اسلام آباد میں ہو گئی۔ تو اس صورتحال میں جو چائنیز انجینئر خاص طور پہ، جو ہمارے یہاں بھی کچھ انڈسٹری ایسی ہے جس میں جو ہیومن ریسورس چائنیز ہے اور وہ پرماننٹ ہے، کچھ مشینز ایسی ہیں، کچھ انجینئرنگ کورز ایسے ہیں جس میں ہر وقت چائنیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ نجی سطح پہ جو ہمیں جو SOPs، جو TORs ہمیں ملے ہیں فارنرز کے لیے، ضیاء الحسن لنجار صاحب نے اس واقعے کے بعد جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، جس میں 2 چینی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، افسوسناک واقعہ ہے، ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ہمیں انڈسٹری کو خاص طور سے وہ اپنے ساتھ شامل کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، اور کچھ نئی ہدایات انڈسٹری کو دی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو جو بولٹ پروف وہیکلز ہیں وہ ہمیں مینڈیٹری ہے، پہلے سے بھی مینڈیٹری ہے کہ جی کبھی بھی چائنیز اگر کہیں کمیوٹ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم نے فراہم کرنی ہے، انڈسٹری نے جس کے پاس وہ ملازم ہے یا اس کے پاس کانٹریکچوئل ہے یا کام کر رہا ہے، یا کوئی ایون اب تو ہمارے کیونکہ جب ایکسپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے کوالٹی کنٹرول کی اور ایون بائرز بھی جو ہے وہ فیکٹری وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے برانڈس جو ہیں وہ کورنگی میں بن رہے ہیں۔ تو ایک تو کمیوٹنگ کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے کہا ہے کہ اس کو ری انفورس کریں چیزوں کو، اور خاص طور سے جو پلانز ہیں کمیوٹنگ کے وہ بالکل جو ہے وہ آپ ان کو کہیں شیئر نہ کریں کہ جی کوئی وقت ان کا اگر ایسا ہے تو اس کو چینج کریں، ان کے آنے اور جانے کا۔ ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے جو اکوموڈیشن ہے، اکوموڈیشن سے جہاں کام کوئی ورک پلیس پہ آتا ہے، تو جو لیجر ایکٹیویٹی ان کی پہلے تھی وہ ریسٹرکٹ کی گئی ہیں بائی انسٹرکشن کہ جی ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر خاص خیال رکھا جائے کہ یہ فریلی ابھی موو نہ کریں۔ کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی ان کو لیجر چاہیے تو وہ آپ اس کی فیسلٹی ان کو فراہم کریں۔
اور کچھ چیزوں پہ ہمارے پاس چونکہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز بھی ہے ساتھ ساتھ، اس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان ساری ریکوائرمنٹ کو اپنے ایک چھوٹے سے بزنس کے ساتھ ان چیزوں کو پورا کریں. تو اس پر ہم سرکار کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو جو کام ہونے جا رہا ہے آگے، یہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میسو گروتھ آئے گی. چائنیز یہاں اور زیادہ ابھی بھی کراچی میں ہی کچھ جگہ پہ ایسی اسٹیبلش ہو گئی ہیں جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کالونیز ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جہاں چائنیز موجود ہیں. اور وہ خود بھی جس اسکیل کے وہ ورکر ہیں وہ کو بہت ہائی اسکیل کے ورکر نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ریکگنائز ہو جاتے ہیں آسانی سے فزیکلی کہ جی یہ چائنیز ہیں، تو ان کے لیے پھر نئے ایکشن پلانز جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے انڈسٹری میں ایک جو ہے وہ اس کو پلان آؤٹ کریں کہ ان کے لیے لیجر ورک اور پھر کمیوٹنگ ٹوورڈز ایئرپورٹ اور ٹرانسپورٹیشن، اگر وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو چاک آؤٹ کریں. کوئی اس طرح کی چیزیں آن پیپر آئے، ابھی سرفیس نہیں ہوئی ہیں لیکن ان پروسیس ہیں ڈیفینیٹلی، جو ہمیں ابھی تک بات کی گئی ہے اور ہم سے بھی کچھ ان پٹ مانگے گئے ہیں، اور وہ ہم نے کچھ اپنی میٹنگز میں، انٹرنل میٹنگز میں ابھی ڈسکشن ہے کہ جی یہ جو ہمارا اسمال انٹرپرائز اور میڈیم انٹرپرائز ہے وہ اس چیلنج کو کیسے فیس کرے گا کہ 1.25 روپے کی بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ارینج کرے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جو ہے وہ اپنے ایسے ورکر کا جو انجینئرنگ کورس ہے اس کا خیال رکھے. لانگ ٹرم پلاننگ میں ہم نے جو ہے وہ ہم یہ پروپوز کرنے جا رہے ہیں انڈسٹری کی طرف سے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹریننگ کا کوئی جو ہے نا ایسا کوئی شیڈیول ہو جائے، کوئی ٹریننگ جو کنسرننگ فیلڈز ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پھر جو بھی چائنیز ابھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے بہت لو اسکیل والے کی بھی، وہ ہم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم لوکل پاپولیشن کو ٹرین کر کے اپنی اسکلڈ لیبر کو اسکلڈ کر لیں اور کوئی ریپلیسمنٹ کر لیں. تو میں ابھی اس وقت یہی بات اپنی مکمل کروں گا. آپ کے جو سوال کا جواب تھا بہت طویل. بالکل نہیں، بہت دلچسپ باتیں آپ نے کی. عاجز جمالی، آپ جانتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اور کیونکہ چینی یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں سب سے بڑی تعداد میں، تو اچھی بات ہے ان کو سیکیورٹی دی جائے. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اس ملک سے اور بلوچستان سے خاص طور پہ وابستہ ہے، کیونکہ ہر مرتبہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ معاملہ اس لیے بھی لوگوں سے وابستہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چینیوں کے یہاں کام کرنے سے کچھ نہیں مل رہا، اتنا غریب صوبہ ہے اور یہاں کے وسائل لے جائے جاتے ہیں، اس کے عوض ہمیں نہیں ملتا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیے کہ جو چھاپے پڑے ہیں حالیہ دنوں میں، کیا اس نے بہت سارے بلوچ قوم پرستوں کو بھی نشانہ بنایا؟ آپ نے کیا دیکھا اس واقعے کے بعد؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ بلوچ لبریشن آرمی ہی کیوں ہوتی ہے اس سارے معاملات میں، کیونکہ یہ چائنیز کا معاملہ جو ہے وہ گوادر پورٹ سے کنیکٹ ہے. اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ گوادر پورٹ سے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ چائنیز آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں سے ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ پہلے سے طے کر کے رکھا ہے، بلکہ بلوچ لبریشن آرمی یا دیگر جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں بلوچوں کی، انہوں نے یہ اعلان کر کے رکھا ہوا ہے، ماضی میں کافی پرانی بات ہے یہ، کہ وہ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا وہ چائنیز کو نشانہ بنائیں گے، جس میں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو سی پیک پر کام ہو رہا ہے وہ اس کو اٹیک کریں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ بلوچستان سے نکلتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ پہلا واقعہ نہیں تھا ایئرپورٹ والا، اس سے پہلے بھی 2-4 واقعات ہوئے جس میں بلوچستان سے آ کے لوگوں نے اٹیک کیا چائنیز کو. یہ ایئرپورٹ والا واقعہ بھی اسی تناظر میں تھا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے 1-2 واقعات ہوئے ہیں جن کی بلوچ لبریشن آرمی یا دیگر بلوچ جو جنگجو ہیں، جو عسکریت پسند ہیں،
انہوں نے اس کو قبول کیا تھا. ابھی اس واقعے کے کراچی ایئرپورٹ کے واقعے کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے. سوشل میڈیا پر کا ایک بیان جاری ہوا ہے. تو یقیناً جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے, اسی کانٹیسٹ میں گرفتاری ہوئی ہے. جنید صاحب, آپ تو جانتے ہیں اس مسئلے کا حل سیاسی ہے, لیکن کسی حد تک کیونکہ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ ایس سی او کانفرنس سے قبل, جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ جب چین کے وزیر اعظم یہاں آئے تھے تو انہوں نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ بات کی تھی کہ اب سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ بنانے کی ضرورت ہے اگر چین کو اپنی سرمایہ کاری جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو اس وقت چین کر رہا ہے اس خطے میں, اس میں سیکیورٹی کو قابو کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از دا ون اینڈ اونلی چیلنج فار پاکستان. اور اگر تو آپ سیکیور کر لیں گے اور سیکیورٹی آ جائے گی, خاص طور سے بلوچستان اور فاٹا بارڈرز پہ بھی, جہاں آئے دن کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن مجھے اس میں کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول میرا اس لیے امپرووڈ ہے, وہ اس لیے کہ جام کمال صاحب جو ہے وہ فیڈرل منسٹر ہیں اور بہت ہی اہم پوسٹ پر ہیں, اور وہ ایز چیف منسٹر بلوچستان پہلے سرو کر چکے ہیں, پورا ڈائنامکس جانتے ہیں بلوچستان کا. اور افواج پاکستان کے پاس یہ ٹاسک جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. کیونکہ وہ ایس آئی ایف سی میں پرسو کر رہے ہیں, لیڈ لی ہوئی ہے انہوں نے, وہ ساری چیزیں. یہ بات آپ نے وٹنس کی ہے سب نے کہ انہوں نے جا کے یہ ڈائلاگ ہوا ہے کہ جی پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف ساتھ ساتھ مل کے کسی پروجیکٹ کو پرسو کر رہے ہیں اکنامیکلی. تو ڈیفینیٹلی وہ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ مکمل طور پر کوئی خطہ پاکستان کا ایسا نہ چھوڑیں جہاں امن و امان کی ذرا سی بھی صورتحال شیکی ہو. کیونکہ صرف یہ روڈ اینڈ بیلٹ کا ایشو نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری کنیکٹیوٹی ہے, جو اکنامک زونز ہیں بہت سارے جو اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں, وہ سارے اس سے کنیکٹ ہیں. آگے جو چائنا جو پلان کر رہا ہے کہ جی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت ساری چیزوں کی وہاں پہ بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ یہاں پہ وہ انڈسٹری اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے. گوادر پورٹ اٹ سیلف ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ابھی انڈر یوٹیلائزیشن ہے, اس پہ کوئی کام ایسا نہیں نظر آتا کہ جو جس بیس پہ وہ جو پورٹ بنا تھا. تو میرے خیال ہے سیکیورٹی چیلنج از دا اونلی چیلنج دے ہیو. اگر یہ کنسیڈر کر لیں کہ جی بالکل جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے, جہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے وہاں بیٹھ کے بات کر لیں, جہاں بیٹھ کے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں اس کو کلین کیا جائے, جیسے کہ پچھلے ادوار میں کچھ ہوا بھی ہے اس طرح. تو یہ میرا انپٹ ہے. جنید صاحب, آپ شاید اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ چینیوں کی طرف سے کیا اس وقت مقامی لوگوں کے لیے کچھ ہے, کوئی آفر ہے کہ جو بھی سرمایہ کاری وہ کر رہے ہیں اس کے کوئی مثبت اثرات عام لوگوں پر بھی ہوں گے؟ دیکھیے بہت سارے جے ویز آلریڈی ہو چکے ہیں اور کام شروع ہو چکا ہے بہت سارے ایریاز میں. پاکستان کے کئی شہروں میں انڈیپینڈنٹلی چائنیز نے اپنی انڈسٹری اسٹارٹ کر دی ہے, میں واقف ہوں. تو the only concern is security. تو اب جو ان کا کنسرن یہ رہ جاتا ہے کہ جی پنجاب میں, حیدرآباد میں انڈیپینڈنٹلی چائنیز جو ہے وہ انڈسٹری اپنی چلا رہے ہیں, لیکن ان کو ڈیفینیٹلی گرو کرنا ہے, اور
ان کو بھی مارکیٹ، ان کو پتا ہے کتنی بڑی مارکیٹ ہے ہمارے یہاں. جیسے کہ چائنا نے اور انڈیا نے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل کے طور پہ یوز کر لیا ہے، تو وہ ان کو مارکیٹ نظر آ رہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے ان کے لیے آئیڈیل ہے. کئی جگہوں پہ ویدر ان کو سوٹ نہیں کرتے. بہت ساری جگہ چائنا میں ایسی ہیں جو ویدر کی وجہ سے 4-4 5 مہینے جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ان کے ایسی جگہوں پہ وہ بند ہو جاتے ہیں اور چیلنجنگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو یہ فیسلٹیز ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بہت گرو ہونے والا ہے. عاجز جمالی، آپ ذرا سا یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہے کہ عزم استحکام ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے، فوج کی طرف سے، اور 193 سولجرز اس سال میں ہلاک ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بیشتر ہلاکتیں کے پی اور بلوچستان میں ہوئی ہیں. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو انبن ہے پاکستان کی، اس نے کس حد تک معاملے کو ریزالو ہونے سے روکا ہوا ہے؟ صرف افغانستان ہی نہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے بھارت کی جانب بھی اشارے کرتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، جبکہ کے پی میں افغانستان کے حوالے سے اشارے کرتے ہیں. یہ آپریشن اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں جاری ہے. دیکھیں، ٹیررزم تو ہو رہی ہے، ان دونوں سائڈ سے ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے، مداخلت بھی ہو رہی ہے. پھر وہ سیکیورٹی مداخلت ہے، انٹیلیجنس مداخلت ہے، یا کوئی اور قسم کی مداخلت ہے جو انڈیا سے بھی ہو رہی ہے اور افغانستان سے ہو رہی ہے. شاید کچھ اور ملکوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو انبن ہے، افغانستان کے ساتھ اس وقت ہماری صورتحال ہے سیکیورٹی کی، اس حوالے سے مشکلات ہیں. اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آپریشن بھی چل رہا ہے، واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور ہماری سیکیورٹی فورسز نشانہ بھی دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بھی بن رہی ہے. آئے دن آپ یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر کل بھی واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ نوجوان جو ہے یا سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ آپریشن تو جاری رہے گا، بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں مزید تیزی لائی جائے گی. جنید نقی صاحب، بالکل آخر میں آپ بتائیے کہ اگر اتنا پریشر لایا گیا ہے نجی اداروں پہ کہ وہ اپنے وسائل کے ذریعے چینیوں کو سیکیورٹی فراہم کریں، اس سے نجی ادارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھی تو اخراجات بہت بڑھ گئے ہوں گے. کہیں کوئی مزاحمت آئی اس سلسلے میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا مختصر جواب دوں، کیونکہ اس کا بہت طویل جواب ہے. اس میں مزاحمت کا لفظ کہوں یا دیکھیں، جو کاٹی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک برج ہے ریاست اور انڈسٹری کے درمیان. اور اس وقت جو کاٹی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر انڈسٹری میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو کاٹی کے پاس اپنی فائر اسٹیشن موجود ہے، آگ بجھانے کی گاڑیاں موجود ہیں جو کہ جاتی ہیں اور آگ بجھا کے آتی ہیں. اگر کہیں سیوریج چوک ہو جاتا ہے تو کاٹی کے پاس اپنا جو اس کی گاڑیاں آتی ہیں، سیوریج کی، سکشن کی، جیٹنگ کی، راڈنگ کی، یہ پورا نظام موجود ہے. کاٹی اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ممبرس فیسلٹی دیتا ہے. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں اس وقت ہم تقریباً 7 نیبرہڈ کیئر جو کمیونٹی پولیسنگ ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ سی پی کے کا پروجیکٹ بھی انوگریٹ ہو گیا ہے. اب یعنی کہ یہ ساری سہولیات جو کاٹی فراہم کر رہی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ انسٹرکشن آ گئی ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ یہ کاسٹ بھی بیئر کرے کہ اگر کوئی فارینر آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. ہم ایک طرف جو ہے وہ
روزانہ اخبار میں بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کیے جائیں، انرجی پرائسز لو کیے جائیں، ہمیں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن اور جو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو اس پلیٹ فارم کا کام ہے، ہم اس پہ فوکس ہو کے چیزیں آگے بڑھائیں، نہ کہ ہم جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. اور یہ ہمارے مور اور لیس یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کراچی میں 7 جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہیں آرگنائز، اور ایک نوری آباد بھی ہے 7 8واں. یہ سب جگہوں پہ تقریباً یہی صورتحال ہے. تو جب بھی بیٹھتے ہیں ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی، بلکہ انڈسٹری اس وقت 70% 60% پہ چل رہی ہے. اور یہ جب ہم اور جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز پہ یہ بوجھ ڈال دیں گے تو جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہ اور کم ہونے شروع ہو جائیں گے. علاوہ اس کے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کاروباری ملک سے پیسہ کیوں لے جا رہے ہیں، تو ہم جب بیرون ملک جا کے بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں سارے ہی جتنے کمرشل کونسلیٹ ہیں ان سے کنیکٹڈ ہیں، ان کے اکنامک کاؤنسلر سے کنیکٹڈ ہیں، ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں امپورٹرز لسٹ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں وہاں بھیجیں، آپ ایکسپورٹ کرائیں، وہاں سے یہاں انویسٹمنٹ لائیں. وہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ خود تو یہاں آن کے زمین اور اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں آن کے انویسٹمنٹ کریں. پہلے آپ تو دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے بڑی عجیب سی اور بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات صحیح طریقے پر پہنچائیں تاکہ جو کام ایک طرح سے یکسر رک گیا ہے انڈسٹریلائزیشن کا، اور ان کی یہ بنیادی وجوہات ہیں. آپ دیکھیے کہ میرا ٹیکسٹائل سے کوئی 25 سالہ تعلق اب ہو گیا ہے، اور پہلے بہت عام بات تھی کہ ہمارے یہاں سے امریکن کسٹمر یا یورپ سے کسٹمر فیکٹری آتا تھا. اب کوئی میرے خیال ہے میں نے اپنی فیکٹری میں کوئی 15 سال ہوئے، کوئی کوالٹی کنٹرولر تو بہرحال چلے کہیں سے، یہ تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جاتا ہے یا کسٹمر، ادروائز کسٹمر یہاں نہیں آتا. وہ زیادہ سے زیادہ ٹریول کرتا ہے تو دبئی تک ٹریول کرتا ہے، اس کے بعد وہی سیکیورٹی کی وجہ. تو یہ سیکیورٹی جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اس اکانومی کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ انڈسٹری یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. بالکل بالکل، آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ سرکار کو سیاسی طور پہ اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے. حالانکہ جو سیکیورٹی کے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ کچھ ہمت بھی دلا رہے ہیں سرمایہ کاروں کو کہ اب ممکنہ طور پہ کوئی بہتری آئے گی. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور ہم کاٹی کے صدر جنید نکی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ان کے ساتھ تھے تحقیقاتی رپورٹر عاجز جمالی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ.